अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। अमेरिका ने एक फिर नई चाल चल दी है। अमेरिका बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से। वो आए दिन हर गुज़रते दिन के साथ चाइना को तंग करने की, चाइना को मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। अब उसने ऐसा क्या किया है, इस पर डिटेल से बात करता हूँ। इसके साथ सिंध के दिन बुरे शुरू हो चुके हैं। वो कैसे और किस तरह, इस पे भी मैं डिटेल से बात करता हूँ। तो शुरुआत करता हूँ पहली खबर पर, जो बड़ी खबर है खित्ते के हवाले से। अब अमेरिका है, इनका आपको पता है कि एक जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं ना, इनका आपस का ग्रुप है। एक दुनिया की जो 40% इकॉनमी है ये लोग कंट्रोल करते हैं। ये बड़े बड़े ममालिक, 7 बड़े ममालिक हैं जिनको G7 कहते हैं, मतलब कि ग्रेट 7। ये ख़ुद को कहते हैं कि ये बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं और बहुत बड़े जो इकॉनमी के ठेकेदार हैं। दुनिया की 40% इकॉनमी इन लोगों ने कंट्रोल की हुई है। 7 बड़े ममालिक हैं जिनमें अमेरिका है, बरतानिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, 7 ममालिक है, कनाडा है। ये टोटल 7 ममालिक बनते हैं और ये ख़ुद को कहलाते हैं ग्रेट 7, मतलब G7, ग्रेट 7 ये ख़ुद को कहलाते हैं। अब इन्होंने एक नया प्लान किया है। ये पहले तो ये चाइना को हर कोशिश, हर हथकंडा अपना चुके थे कि चाइना को जो है वो शिकस्त दें, चाइना को किसी तरह रोकें, किसी न किसी तरह करके चाइना की तरक्की को रोकें। आपको पता है कि कितनी तेज़ी से चाइना तरक्की कर रहा है और अमेरिका को कम्पीट कर रहा है, और अमेरिका को हरा दिया उसने हर फील्ड में। अगर दिफाई लिहाज से देखें तो ऑलमोस्ट दुनिया की सुपर पावर जो है वो चाइना बन चुका है। दिफाई लिहाज से बहुत आगे गुजर चुका है चाइना, जो है अमेरिका से बहुत पीछे छोड़ दिया है चाइना ने अमेरिका को। लेकिन अब कुछ फ़र्क है, अगर कुछ डिजिट्स का अगर फ़र्क है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इकॉनमी वाइज है। लेकिन उसका भी प्लान चाइना ने जो किया हुआ है, बस कुछ ही दिनों की या कुछ के मंथ की बात जो रह गई है। अब वो चाइना ने, आपको पता है कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट एशिया में और अफ्रीका तक अपना जो है रोड का एक जाल बिछा दिया हुआ है कि दुनिया को रोड के ज़रिए एक्सेस किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि सबसे महंगा जो तजारती सफ़र होता है वो समंदरी सफ़र होता है। ये सबसे महंगा तरीन सफ़र होता है तजारत के लिहाज से। अब चाइना ने इसका अल्टरनेटिव ढूंढा, और वो क्या, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ताकि रोड के ज़रिए तिजारत की जाए। आप सब लोग जानते हैं कि सी पैक उसका एक मेन मेजर, उसकी बैकबोन जो है वो सी पैक है। तो सी पैक को डिस्टर्ब करने के लिए अमेरिका ने कोई हाथ से मौका जाने नहीं दिया, और आए दिन कोई ना कोई पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज़ किया कि पाकिस्तान मकरूज़ हो जाएगा चाइना जो है वो कब्ज़ा कर लेगा पाकिस्तान पर। लेकिन आए दिन पाकिस्तान को डराना, पाकिस्तान को धमकी देना कि सी पैक से पीछे हट जाओ। लेकिन पाकिस्तान अपने मकसद से जो पीछे नहीं हटा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के इरादे जान गया था कि अमेरिका बेसिकली चाहता क्या है। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान इकॉनमी वाइज स्टैंड करे, और अगर पाकिस्तान स्टैंड कर गया तो भारत के लिए मुश्किल होगी और अमेरिका के लिए भी मुश्किल होगी। इसीलिए उन्होंने फटफ में सऊदी अरब को रोक के रखा कि आपने पाकिस्तान को वोट नहीं देना। सऊदी अरब को प्रेशराइज़ किया कि फटफ में आपने पाकिस्तान को जो है वो वोट नहीं देना, क्योंकि पाकिस्तान नहीं मान रहा था बात सी पैक के हवाले से। तो अमेरिका ने हर हथकंडा अपनाया पाकिस्तान को रोकने के लिए कि सी पैक से बाज आ जाए, सी पैक से पीछे हट जाए, चाइना को रास्ता ना दे। क्योंकि अमेरिका बहुत अच्छी तरह जानता है कि चाइना दुनिया का तेज़ तरीन तरक्की करने वाला वाहिद मुल्क है, और बड़ी जल्दी और बड़ी तेज़ी से ग्रूम कर रहा है और चाइना को टक्कर दे रहा है और आने वाली सुपर पावर है। खैर, इसी के सिलसिले में जैसा चाइना का प्रोग्राम था इकोनॉमिक जोन का, और पूरी दुनिया में रोड के जाल बिछा दिए। आप पाकिस्तान देख लें, सी पैक देख लें, इसके साथ एक ट्रेन का जो मुआहदा हुआ इस्लामाबाद से तेहरान से इस्तंबुल तक, ITI मतलब इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तंबुल, और वो जो कि सीधा डायरेक्ट कनेक्ट करेगा चाइना को यूरोप के साथ। इसके साथ ही अफ्रीका में देखें किस तरह चाइना जो है रोड का जाल बिछा रहा है। अब वहाँ पर एक्सेस अमेरिका नहीं कर पाया और चाइना ने वहाँ पर भी अपना नाम मनवाया, अपना लोहा मनवाया। अब उसी को रोकने के लिए उसी के तर्ज़ अमल पर, जिस तर्ज़ अमल पर चाइना चल रहा था, मतलब चाइना जो कर रहा था
وہ دنیا کے ساتھ معاشی تجارت کر رہا تھا، مطلب کہ دنیا کو کاروبار دے کر، روزی دے کر، کاروبار کے مواقع دے کر ایک اکانومی سے وہ اسٹینڈ کر رہا تھا دنیا کو۔ امریکہ کا جو ہے طریقہ کا واردات وہ مختلف تھا، وہ ڈنڈے کے زور پہ آتا تھا، لڑتا تھا۔ آپ عراق دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، یمن دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، کیا حال کیا، افغانستان دیکھ لیں، ابھی بھی پیس پروسیس چل رہا ہے۔ امریکہ کا طریقہ کار اور تھا جو کہ فلاپ ہو چکا ہے۔ اب چائنا کا جو طریقہ واردات ہے وہ آپ سب کے سامنے، ایک ملک آپ کو روزگار مہیا کرے، امپلائمنٹ جنریٹ کرے آپ کے ملک میں، تو ڈیفینیٹلی لوگ اس کا ساتھ دیں گے۔ اب یہ سیدھی ایک کولڈ وار کا آغاز ہو چکا ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان۔ اسی کو روکنے کے لیے اب G7 جو گریٹ 7 ممالک ہیں، جو بہت بڑے ڈیموکریٹ خود کو کہلاتے ہیں، سو کالڈ جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، انہوں نے اب یہ پلان کیا کہ چائنا کو روکیں، اور چائنا کو روکنے کے لیے چائنا جیسا ہی منصوبہ لائیں۔ انہوں نے ابھی 2 دن پہلے ہی ان کی ایک کانفرنس ہوئی، انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم اتنے ڈالر انویسٹ کریں گے جو کہ چائنا سے بہت ڈبل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انویسٹ کریں گے ہم ان ممالک پر جو غریب ممالک ہیں، ان پر انویسٹ کریں گے اور وہاں سے تجارت کریں گے تاکہ ان کو رائز کرنے کا موقع ملے، خود کو رائز کرنے کا موقع ملے۔ انہوں نے ایک نیا پلان بنایا، ایک نئی سازش بنائی کہ جو جیسے چائنا چل رہا ہے تجارت کے ساتھ، ٹریڈ کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، اب ہم بھی اسی کے ساتھ چلیں گے، ہم دنیا میں پیسے کے ساتھ چلیں گے، اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، وہاں پر انویسٹمنٹ ہم اپنی کریں گے اور ان کو بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کریں گے، بوسٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ چائنا کی طرف سے جو رسپانس آیا وہ بڑا کمال کا، بڑا زبردست رسپانس چائنا کی طرف سے آیا۔ اب چائنا نے رسپانس جو کیا نا، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ چائنا نے کہا کہ دنیا کے یہ جو چھوٹے چھوٹے چند ممالک ہیں، گریٹ 7 جو خود کو کہلاتے ہیں، ان کو چائنا کہہ رہا ہے کہ دنیا کی مستقبل کا فیصلہ یہ چھوٹے چھوٹے ممالک نہیں کر سکتے، نہ ہی کر پائیں گے۔ اب چھوٹے چھوٹے ممالک کون ہیں؟ یہی گریٹ 7 جو کہلاتے ہیں، G7 گروپ کے جو ممبر ہیں، گروپ 7 کے جو ممبر ہیں، مطلب امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، یہ ممالک انہوں نے کہا کہ دنیا کے مستقبل کا فیصلہ یہ چھوٹے چھوٹے ممالک نہیں کر پائیں گے۔ وہ ممالک ان پر، مطلب کہ چائنا نے ایک ٹانٹ کرنے کی کوشش کی ان ممالک پر جو خود کو گریٹ 7 اور ڈیموکریٹ کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں اب دوبارہ سے، پہلے ماضی میں رشیا اور امریکہ کی کولڈ وار تھی، لیکن طریقہ واردات ڈیفرنٹ تھا، لڑائی تھی۔ وہاں پر افغان طالبان نے ساتھ دیا اور رشیا کو مار بگایا اور اس کے ساتھ ٹکڑے کی، لیکن یہ طریقہ واردات بہت ڈیفرنٹ ہے۔ یہ طریقہ واردات جو ہے یہ معاشی طریقہ کار ہے، جس میں آپ پیسہ انویسٹ کریں گے۔ اب امریکہ بالفرض اس پر امپلیمنٹ بھی کرتا ہے تو امریکہ کو بہت عرصہ چاہیے، کیونکہ چائنا ابھی جو انویسٹ کر رہا ہے، ابھی اس کی جو آؤٹ پٹ سامنے آ رہا ہے، جو اس نے آؤٹ کم جو اس کا سامنے آ رہا ہے، اس کے پیچھے سالوں کی محنت ہے۔ امریکہ اگر آج پروگرام بناتا ہے تو اس کو چائنا کے اس پروجیکٹ کے برابر آنے کے لیے بہت سارے سال چاہیے، بہت ساری محنت چاہیے اور اسٹریٹجی چاہیے۔ اب جب تک امریکہ اس سٹیج پر پہنچے گا، آپ خود دیکھیں کہ چائنا کہاں پہنچ جائے گا اور چائنا کس سٹیج پر پہنچ چکا ہوگا جب تک یہ ممالک منصوبہ لے کے آئیں گے اور بنائیں گے۔ جب تک یہ بنائیں گے تب تک چائنا کہاں پہنچ جائے گا آپ سب لوگوں کے سامنے۔ یہ صرف امریکہ کے خواب تھے۔ خیر، ایک کولڈ وار کا دوبارہ سے آغاز ہو چکا ہے جو کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان ہے۔ دیکھتے ہیں اس پر مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو کیا مزید آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہمارے چیف جسٹس ہیں انہوں نے نوٹس لے لیا ہے جو سندھ میں حال ہوا پڑا ہے، انہوں نے بڑا سختی سے رد عمل دیا کہ پاکستان میں ہر خطے، پورا پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان کے تمام صوبے ترقی کر رہے ہیں، اور اگر ترقی نہیں کر رہا تو سندھ نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں کہ 15-20 سال سے یہ سندھ میں حکومت کر رہے ہیں پیپل پارٹی والے، تو کوئی ایک ایسا منصوبہ نہیں لے آئے، آج تک کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں لے کے آئے جو انہوں نے کی ہو، جو سندھ میں کام کیا ہو۔ سب سے پیچھے سندھ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے کہ ایک ٹکے کا کام نہیں کیا۔ اور چیف جسٹس ہیں انہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا اور کہا
کہ سندھ پر حکومت ہو رہی ہے تو کینیڈا سے ہو رہی ہے، کینیڈا میں بیٹھا کوئی حکومت کر رہا ہے، یا انگلینڈ میں بیٹھا، برطانیہ میں بیٹھا، امریکہ میں بیٹھا کوئی حکومت کر رہا ہے سندھ میں، سندھ کا حال کیا؟ انہوں نے اس پر رپورٹ مانگ لی اور ان کو طلب کر لیا کہ ہمیں آئیں اور بتائیں کہ آپ نے سندھ پر انویسٹ کیا تو کس جگہ پر کیا۔ اگر تعلیم کا آپ حال دیکھیں، تعلیم کی سچویشن دیکھیں تو تعلیمی سکولوں میں جو بچوں کے گورنمنٹ کے سکول ہیں، وہاں پر جہاں پر بچوں کے پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پر گدھے بندھے ہوئے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ یہ حال سندھ کے تعلیم کا ہے کہ وہاں پر سکولوں میں جہاں پر بچوں کو پڑھنا چاہیے وہاں پر گدھے اور جانور بندھے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگوں نے اس طرح بندھے ہوئے ہیں اپنے جانور، مطلب تعلیم کا کوئی سٹرکچر ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب مونجو دڑو والی تہذیب تھی، آپ ابھی وہ دیکھیں، وہ ابھی کی جو سندھ کے اندرون سندھ آپ چلے جائیں ان کی حالت بہتر تھی جو ابھی سندھ کی حالت ہوئی پڑی ہے، اور کس طرح کچرا ہے سندھ کراچی میں، اور پورے کا پورا سندھ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے ان جو سو کالڈ جو پیپل پارٹی والے بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب ہیں۔ زرداری صاحب کے کیس میں مزید پیش رفت ہوئی ہے اور 2 بندے مزید ان کے جو رائٹ اور لیفٹ ہینڈ ہیں وہ پکڑے گئے، اور زرداری صاحب کو بھی 29 جون کو بلایا دوبارہ عدالت نے، دیکھتے ہیں اس پر مزید کرتی ہے عدالت تو کیا کرتی ہے۔ انہوں نے تو بڑی کوشش کی کہ سندھ کا جو کیس ہے وہ سندھ میں ہی لے جایا جائے، سندھ جو عدالت ہے اس میں ہی لے جایا جائے، لیکن جو سپریم کورٹ ہے اس نے انکار کر دیا، اس کا کیس، اس کی سنوائی اب سپریم کورٹ میں اسلام آباد میں ہی، کیپٹل میں ہی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ سندھ والے اب اپنی صفائی میں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ اتنا بجٹ دیکھیں کہ 200 منصوبے سندھ کے جو پچھلے 15 سال سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی آپ نے سکول بنانا ہو، ہاسپٹل بنانا ہو، کوئی یونیورسٹی بنانی ہو، پہاڑ کے اوپر آپ نے کوئی سکول کالج دریا میں بنانا ہو تو وہ ہارڈلی 10 سال کے اندر بن جاتا ہے، اور سندھ کے ایسے منصوبے جن کو کم از کم 15 سال ہو چکے ہیں وہ پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک بنے نہیں ہیں۔ تو سندھ والے کیا کہتے ہیں، ہمیں کیش دو، وہ بھی ہاتھوں میں دو، نقدی کیش دو۔ بھئی آپ کو کیش دیں، آپ نے لگایا کدھر ہے، پہلے اس کی تو رپورٹ نہیں۔ یہ سندھ والے وہ کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے کم ملے، 100 میں سے 15 روپے کم ملے تو ہم نے 100 بھی، باقی جو 85 ہیں وہ بھی نہیں لگانے، باقی صوبوں کو بھی کم ملے ہیں وہ بھی تو لگا رہے ہیں۔ ہر دن آئے دن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صوبے کا منصوبہ سامنے آتا ہے، پنجاب دیکھ لیں، بلوچستان دیکھ لیں، آپ KPK دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی منصوبہ آتا ہے۔ ان سے بہت پیچھے رہ چکا ہے سندھ، اور جو مراد شاہ ہیں ان کا حال یہ ہے، ان دیکھیں وہ اگر عثمان بزدار، ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے نااہل جو ہمارے اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں وہ عثمان بزدار ہیں، اگر مراد شاہ ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، اور یہ بہت بڑا تھپڑ ہے ان کے منہ پر جو یہ عثمان بزدار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو کس طرح انہوں نے سندھ کا حال کر دیا۔ اب تک کے لیے جی اتنا ہی، ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔